देखिए, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर-ए-आला का एक लड़ाई का माहौल लग रहा है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही है। ना तो दोनों सीरियस हैं और ना ही दोनों झगड़ा करना चाहते हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में तो स्पोर्ट्स पॉलिसी रही ही नहीं है, सिर्फ नाम की स्पोर्ट्स है। ग्राउंड पे आपको स्पोर्ट्स नज़र नहीं आएगी। जब से खेल का महकमा डिवॉल्व हुआ है, सूबों को मुंतकिल हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास कोई भी ग्राउंड पे काम नहीं है। देखें जी, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और जो गवर्नर होते हैं वो विफाक के नुमाइंदे होते हैं सूबे में। इन दोनों की लड़ाई का ज़ाहिर है सूबे के मफादात पर ज़र भी पड़ सकता है। ये लड़ाई जो है ये बिला वजह की लड़ाई है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों को अपना ये जो एक वतीरा बनाए कि एक बयान गवर्नर हाउस से तो दूसरा बयान सीएम हाउस से, ये दोनों वो मिल बैठ के सूबे के मसाइल के हवाले से कोई मुश्तरका लाएहमल अपनाएं और उसी को लेकर फिर वफाकी हुकूमत के पास जाएँ। दोनों इस वक्त जो बड़े अहदेदार हैं सूबे के, गवर्नर साहब और वज़ीर-ए-आला साहब, वो एक ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, एक इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो मकामी जो उनकी सियासत है वो असरअंदाज हो रही है पूरे सूबे के ऊपर। ओ, आपको पता है कि महंगाई भी ऊपर से बहुत ज़्यादा है और आपस में ये लोग लड़ाई भी कर रहे हुकूमत में। तो क्या ये हुकूमत इस तरह चलेगी कि नहीं चलेगी? और ये दोनों ऐसी एग्जीक्यूटिव पोस्टें हैं कि हर एक को अपने डोमेन में रह कर काम करना चाहिए। हम अवामी मफादात के लिए जो बंदा बैठा हो और वो आपस में लड़ पड़े, तो उससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। तो वफाकी बजट तो एक मजाक बन गया है, क्योंकि अब तो फेसबुक और वगैरह पे मीम भी चल रहे हैं कि जी फाइलर के लिए 10 रुपये और नॉन फाइलर के लिए 120 रुपये होता है। तो मेरे ख्याल से ये एक जालिमाना बजट था। वफाक की तरफ से जो भी बजट पेश किया गया है, ये बहुत बड़ा जुल्म किया है आवाम के साथ। नई लड़ाई का तो सूबे का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। इन दोनों को चाहिए कि आपस में बैठ के आवाम के मफाद में फैसले करें। तो गरीब आवाम को तो उसकी लड़ाई से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो पीपल्स पार्टी के चहीते हैं, और जो हमारे वज़ीर-ए-आला साहब हैं वो पीटीआई के चहीते हैं। तो लाजमी सी बात है वो सिर्फ अपनी सियासी उसको बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो इससे परहेज करना चाहिए। और ये लोग जब कुर्बानी करते हर घर में लाजमी भैंस होता था, दुम्बा होता था, लेकिन अभी एक मोहल्ले में 2 या 3 बंदे कर रहे हैं। किसी वजह से, महंगाई की वजह। इन लोगों के झगड़े बगड़े पे आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं है जी। देखिए, ये हमारे रहनुमा है, इनको चाहिए कि ये हमें जोड़ें, इत्तेफाक में लाए। खुद पहले जो जिनका अपने दरमियान में इत्तेफाक नहीं है तो हमें क्या इत्तेफाक में लाएंगे। उनको तो ये चाहिए कि वो पहले अपने आप को इत्तेफाक में करे, उसके बाद वो सूबे को इत्तेफाक में करेंगे। जब 2 लोग अपने में लड़ाई झगड़े करते रहेंगे तो हमारा सूबा तो घर को तबाह होता जाएगा। वो कैसे कामयाबी कर सकेगा। मुतमईन तो उसे कहते हैं जब आपके पास बिल्कुल सहूलियात बिल्कुल बराबर और बिल्कुल, मगर हाँ, मुतमईन हम इस चीज़ में है क्योंकि देखें हमारा ये बहुत बड़ा ग्राउंड चल रहा है, इस पे काम जारी है। अभी तक इसमें कुछ भी नहीं था, देखें 2-3 साल हो गए इस पे, हमारा कब से काम जारी है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ सवाल से आगे, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जो कोई भी जहाँ भी ईद सेलिब्रेट कर रहा है, उम्मीद है कि बड़े खुशियों के साथ अपनों के साथ ईद आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हालात अगरचे पाकिस्तान के इस वक्त बड़े मुश्किल हालात हैं, चैलेंजेस बहुत बेशुमार हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जो इक़दामात लिए जा रहे हैं वो हमें एक सही सिमत की तरफ लेके जाएंगे। मुल्की मईशत हो, मुल्की सियासत हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, वो बेहतर होते हुए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नज़र आती हुई दिखाई देगी। और आवाम को यही बहरहाल उम्मीद है हुक्मरानों से भी, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में हैं, वो यकीन दहानियाँ करा रहे हैं, लेकिन क्या वो इक़दामात से हम सही डायरेक्शन की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं। जो हुकूमत के अंदर इत्तेहादी भी हैं, नेचुरली उनके भी बड़े रिजर्वेशंस, और अब सडनली जब बजट भी हमने देखा, उसकी अनाउंसमेंट हुई 2024 का जो बजट पेश किया गया, और उसके साथ साथ ही हुकूमती इत्तेहादी भी अपने रिजर्वेशंस को सामने लेकर आ रहे हैं। एतमाद में कहा जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। ये जो फ्रिक्शन है, क्या वो जेन्युइन फ्रिक्शन नज़र आ रही है? लेकिन साथ साथ पीपल्स पार्टी ये भी कहती है नून लीग को कि हम आपकी हुकूमत को गिराएंगे नहीं। सो क्या अखज़ किया जाए, अवाम इस पे क्या सोच रही है, और खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस वहाँ के सूबे की अवाम इस वक्त क्या सोच रही है, किस तरह से वो एस्पायर करते हैं, किस तरह से वो अपने ख्वाब को रियलाइज़ होते हुए आगे आने वाले दिनों में देख रहे हैं। बात होगी, हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको।
السلام علیکم جی، آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم کو اور آپ کے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے تھینک یو، بہت شکریہ. عید کے لحاظ سے ناظرین کے لیے بھی کہ اس بار کی عید مختلف کیسے ہے اور پہلے کی عید کی نسبت، ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو آپ کا سفر ایم این اے سے شروع ہوا اور گورنری تک یہ کیسے طے ہوا ہے؟ آپ جو ہیں وہ تو نارملی سارا عوام جو ہے ہماری سارا پاکستان جانتا ہے کہ آپ حلقے کی سیاست کرنے والے سیاستدان تھے اور آپ اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، لیکن پھر گورنر تک کا یہ جو سفر رہا وہ کیسے رہا؟ دیکھیں عید کی باتیں تو سالوں سال سے آپ کے ساتھ پروگرام کر کے لوگ تھک گئے ہوں گے سنتے کہ لیکن یہ تو ڈفرینٹ عید آپ کے لیے تو ہے. عید کیسے بات ہے؟ دیکھیں جو سفر ڈفرینٹ تو خیر ایک لحاظ سے کہ میں ایز اے گورنر عید منا رہا ہوں. پہلے یہ تھا کہ ایز اے ڈپٹی اسپیکر بھی اور ایز اے منسٹر بھی، اسپیشل اسسٹنٹ بھی واقعی، اور ایز این ایکٹیو پولیٹیشین. ایکٹیو پولیٹیشین تو بالکل وہ تو چلتے رہتا آپ کے ساتھ کافی ٹائم. مطلب ہے کہ کیا جیسے وین آئی واز اسپوکس پرسن آف دی پارٹی، وین انفارمیشن سیکرٹری، وہ جو چیزیں مس کرتے ہیں کہ روزانہ ٹی وی پہ 2-3 پروگرام کرنا ہو یوجنا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ پھر بھی کوئی نہ کوئی پروگرام. لیکن ابھی بھی آپ ویسے بڑے اپنے آپ کی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ میں کوٹ کروں گی، میں سارا میرے پاس ہے جو آپ کی اسٹیٹمنٹس ابھی نظر آ رہی ہیں اور جس پہ بڑا اشتعال بھی نظر آ رہا ہے آپ کی جملوں میں. تو وہ دیکھیں سفر جو ہے وہ تو دیکھیں ایک پولیٹیکل سفر تھا. اف آئی سے کہ میرا جو سفر آپ کہیں یا فیملی کا تو خیر بہت پرانا تھا. میرا سفر میں ڈپٹی اسپیکر رہا، پھر پارٹی نے مجھے جو ہے وہ آئی واز پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹری انفارمیشن سیکرٹری، پھر میں پارٹی کا جنرل سیکرٹری رہا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا میں انفارمیشن سیکرٹری رہا مرکزی. تو پارٹی نے ہمیشہ جو ٹاسک دیا میری پوری کوشش رہی ہے کہ میں اس ٹاسک پہ جو ہے جو اعتماد کی اس میں پورا اتروں. اللہ کی فضل جب ڈپٹی اسپیکر تھا یا اسپیشل اسسٹنٹ تھا یا انفارمیشن سیکرٹری تو آپ پیمانہ رکھیں گے کہ کیسے تھا، لیکن میری کوشش رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ انصاف کروں. ابھی پارٹی نے مجھے ٹاسک دی ہے اور مجھے جو ہے ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے گورنر بنایا ہے. آپ نے ذہن بنا لیا تھا؟ ویسے ذہن بن جاتا ہے، اس میں نہیں ہے کہ قائل تو نہیں کرنا پڑا آپ کو. ذہن دیکھیں ذہن بن جاتا ہے کہ جی وہ آپ کے ساتھ اس سے پہلے بھی کئی پروگرام ہو رہے تھے اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا جو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی وہی. آپ کہہ رہے تھے کہ نام تو دیکھیں پولیٹیکل لیڈرس کے چلتے رہتے ہیں، لیکن ابھی ٹاسک دیے ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ میں تھوڑا ایکٹیو ہوں. میں نے گورنر ہاؤس کو پبلک کیا ہوا ہے کہ یہ پبلک گورنر ہاؤس ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے لیے اوپن ہے، عوام کے لیے بھی اوپن ہے، وہ آئیں. اٹس فار پبلک. اور جو چیک ہے سمجھتے ہیں کہ جو ڈیوٹی ہے گورنر کی یا وہ رولز آف بزنس سے کہ وہ صوبائی حکومت پہ چیک اور صوبائی حکومت پہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں. اور باقی میرا دیکھیں لوگوں کے ساتھ تعلق رہا ہے پورے پاکستان میں. اگر میں پشاور میں موومنٹ کروں، میں اسلام آباد میں موومنٹ کروں، میں لاہور میں موومنٹ کروں، اور لوگوں نے اب سیاسی ہیں دیکھیں میڈیا کے بہت سے لوگوں کے ساتھ میرا ایک تعلق رہا ہے ٹھیک ہے. پھر ایسے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ میرے جو ہماری پارٹی میں نہیں بھی ہیں. اب میں اگر ان کے شہر میں جو ان سے نہ ملوں تو پھر یہ بھی زیادتی ہے نا. پھر آپ لوگ کہتے ہیں دیکھیں اب گورنر بن گئے تو اب جو ہے نا وہ آتے نہیں ہیں. تو ابھی بھی میں آپ تو ادھر ہے، میں تو ابھی بھی مجھے کوئی بلائے تو میں پریفر کرتا ہوں کہ میں ان کے اسٹوڈیو میں جا کے پروگرام کروں بنسبت میں یہ کروں کہ میں اپنے گھر بلاؤں. یا وہ جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ بن گئے ہیں تو بھی ہم جو ہے ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن میں پرائرٹیز کیا گو ٹو اسٹوڈیو. ہم چاہتے تھے کہ آپ یہ ریئلائز کریں کہ اب آپ کو ایک عہدہ مل گیا ہے تو اب آپ ہمیں انوائٹ کیا کریں. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ آپ وہ ایک پیالہ چائے جو پلاتے تھے وہ نہیں پلانا چاہتے. اچھا مجھے بتائیں کوٹی صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہو اور آپ دونوں کا تعلق ایک علاقے سے اور اس کے بعد پھر سیاسی حریف ہونا، یہ سیاسی لحاظ سے معاملات کو کتنا خطرناک بنا دیتا ہے؟ کوئی خطرناک نہیں. کیا اس میں ایک علاقے سے ہونا یا سیاسی حریف ہونا یہ تو ماضی میں کافی جگہ پہ چلتا ہے. نہیں لیکن بظاہر تو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ معاملات کو سیاسی حریفوں کی طرح ہی لے کر چل رہے ہیں، وزیر اعلیٰ اور گورنر کے طور پہ نہیں لے کر چل رہے. نہیں میں ایسے نہیں لے کے چل رہا. میں جو رولز آف بزنس ہیں اس کے مطابق چلوں گا. اور اگر میں دیکھیں اگر میں کویشچن کروں کہ جی اگر 34 یونیورسٹی اس میں سے 26 یونیورسٹی کے وائس چانسلرز نہیں ہیں، دے ہیو ٹو ڈو اٹ نا. اور وائس چانسلر کا یہ ہے کہ جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں اس کے 6 مہینے پہلے ایک پروسیس شروع ہوتا ہے. جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس مطابق وہ سارے آ جاتے ہیں. اب ماضی میں کیا ہوا کہ ہو چکے تھے، چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ فائل پہنچ چکی تھی. یہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہ فائل چھوڑیں، ہم اپنے بندے لے کے آنے. ہم پرانی سلیکٹ کمیٹی جو ہے یا سرچ کمیٹی ہے اس کو ہم نہیں مانتے. میرے بھی ان کو یہ مشورہ ہوتا جوئی سے کہ جو پرانے جو ہوئے ہیں کمپیٹنٹ لوگوں کو انہوں نے کیا ہوگا، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کیا ہوگا، ان کو کہا آپ بتائیں کہ آپ مطلب 26 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر نے کیسے چلے گی. پھر جب میں کہوں کہ میں نے چیک کرنا میں نے اچھا ایک اور چیز ہے. اب جب میں نے ایک ٹویٹ دیکھی ایک اور وہ کسی ہمارے مطلب ہے کہ دشمن ملک ہے انڈیا کا آگے جھنڈا لگا ہوا تھا، انڈیا سے ٹویٹ ہوئی.
ارباب نیا اسٹیڈیم پشاور کا، جو کہ تاریخی اسٹیڈیم ہے، اور میرے لیے بڑا تاریخی اس لیے اور میرا لگاؤ اس لیے ہے، جذباتی لگاؤ اس لیے ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنا آخری جلسہ اس میں کیا تھا. دی ویری نیکسٹ ڈے شی واز مارٹرڈ. تو جب میں نے دیکھا کہ اس میں لکھا تھا کہ یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے، یہ جنگل نہیں ہے، کرکٹ گراؤنڈ ہے، اور پشتونوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، کیوں ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. تو گھاس کاٹ رہا تھا ایک بندہ، تو آئی وینٹ ود میڈیا. میں جب ادھر گیا تو ویسے وہی حال تھا، کچھ گھاس کم ہو گئی تھی. 2017 سے اس کی کنسٹرکشن شروع ہے، ریکنسٹرکشن مطلب ریفربشمنٹ، اور آج تک مکمل نہیں ہو سکی. اور مجھے انفارمیشن ملی کہ اگر وہ ان کو پیسے مل بھی جاتے ہیں پورے تو 2008 میں اکتوبر تک یہ بن سکتے ہیں وداؤٹ فلڈ لائٹس. اب میں جب سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو تو 10 سال ہو گئے حکومت کے، یہاں پہ یوتھ کا آپ کہتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 15 سال ہو گئے ہیں کہ وہاں پر فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی. ٹھیک. اب میں کہتا ہوں 2 پختونخوا ہیں، ایک سوشل میڈیا کا ہے اور ایک ہے اوریجنل. اب اگر سوشل میڈیا میں دیکھیں تو وہاں پر پلیئرز بھی کھڑے ہیں، کرکٹ بھی ہو رہی ہوگی، سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن اگر آپ جائیں، آپ جس دن آئیں گے میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہے. آن گراؤنڈ جیسی ہے. اب دیکھیں میں کہتا ہوں ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. اگر سندھ رکھتی ہے 20 ارب روپے اپنے یونیورسٹیوں کے لیے، پنجاب اگر رکھتی ہے 6-7 ارب روپے، آپ رکھتے ہیں 3 ارب روپے، تو آپ ان کے ساتھ ہیلدی کمپٹیشن کریں نا. آپ بھی 8-10 ارب 15 ارب کمپیٹ کریں نا. آپ تو کہتے ہیں اب دیکھیں سندھ میں اسٹوڈنٹ یونینس پہ پابندی ختم ہو گئی ہے، یوتھ کی حکومت نے تو پابندی ختم نہیں کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا میں کوئی اچھی چیز ہے وہ کے پی جو ہے وہ اپنا سندھ اور بلوچستان اور پنجاب فالو کریں. اگر کوئی چیز سندھ یا پنجاب یا بلوچستان میں اچھی تو ایک دوسرے صوبے فالو کریں. اب یہ نہیں کہ اگر یہ کام انہوں نے اچھا کیا ہے تو ہم فالو نہیں کریں. لیکن کنی صاحب جب گنڈاپور صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر وفاق کی جانب سے صوبے کو اس کا حق نہیں ملا تو چھین کر لیں گے، تو آپ کے مائنڈ میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں ہونا، مل جائے گا، جو مانگیں گے ان کو ملے گا. جو مانگیں گے ملے گا. گزشتہ ماہ ویسے گنڈاپور صاحب کو ایس آئی ایف سی میں اس اجلاس میں جو ہے وہ مدعو نہیں کیا گیا تھا. آپ نے درخواست کی تھی وزیر اعظم سے؟ میں نے مشورہ دیا تھا وزیر اعظم صاحب کو، کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ وزیر اعلیٰ کون ہے. میں گورنر ہوں اور میرا جو ہے آئینی حق بنتا ہے کہ میں اپنے صوبے کا تحفظ کروں. آئینی طور پہ جب میرے صوبائی وزیر اعلیٰ کو انویٹیشن تھی اور اس کو نہیں بلایا، واٹ ایور ہز نیم از، تو میرا بنتا ہے کہ میں مرکز کو بتاؤں کہ آپ نے غلط کیا، اس کو بلائیں. لیکن جو چھیننے کی اور لائٹ آف آن کرنے کی جو باتیں کر رہی ہیں، تو محسن نقوی صاحب سمجھدار آدمی، وہ سب کچھ سنبھال لیں گے. وہ سنبھال لیں گے. پہلے بھی کیا نا، آپ نے دیکھی نہیں پریس کانفرنس؟ نہیں آپ نے محسن نقوی صاحب نہیں بالکل لغاری صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ پریس کانفرنس. بالکل. تو وہ اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر تو نہیں ہوتا، حالانکہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لیکن ذکر نہیں ہوتا. لیکن آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ زیادہ جو اتھارٹی ہے وہ نقوی صاحب کے پاس ہے بنسبت جو چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک کا؟ نہیں، ان کے تعلقات خیر شاید بہت پرانے ہوں یا کچھ اور کوئی ان کے اچھے تعلقات ہوں، پرانے تعلقات ہوں. کن کے؟ سی ایم صاحب کے اور نقوی صاحب کے. نقوی صاحب اور گنڈاپور صاحب کے آپس میں پرانے تعلقات؟ میں کہ شاید ہوں، مطلب پرانے شاید دوست ہوں، تعلق ہو، کیا پتہ آپ کو کیا پتہ. لیکن آن دا فرنٹ تو ویسے بہت کرٹیکل نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف. ہوتے نا، اندر تو کوئی نہیں لڑائی ہوتی نا. کسی میٹنگ میں لڑائی ہوئی ہے؟ اب باہر تو دیکھیں، پھر تو بظاہر آپ کی اور جو سی ایم صاحب ہیں ان کی بھی بڑی زیادہ ایک فرکشن نظر آ رہی ہے. باہر تو دیکھیں، اب میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی بولتے ہیں اچھی بات ہے بولیں، لیکن یہ پبلک کے لیے مجھے پتہ ہے کہ ان کی مجبوری ہے، انہوں نے نوکری بھی کرنی ہے، پکی بھی کرنی ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ میرے علاقے کا شخص ہو ڈی خان کا ہو اور اس کی نوکری چلی جائے. میں کہتا ہوں ایک پریس کانفرنس نہ کیا کرے، 3-4 کیا کریں. مجھے مزہ آتا ہے جب میں میٹنگ سکتا ہوں تو پھر میں ان کی وہ پریس کانفرنس سنتا ہوں، میں لطف اندوز ہوتا ہوں جیسے کامیڈی شو ہو رہا ہو. تو آئی انجوائے اٹ. اچھا، یو انجوائے اٹ. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کہ کچھ صلح ہو جائے آپ دونوں کے درمیان اور سیز فائر ہو جائے؟ میرے تو کوئی کے ساتھ ایشو نہیں ہے. کیا ایشو ہے میرے ساتھ؟ میرا ایشو یہ ہے کہ آپ کو جو مینڈیٹ ہے یا دیا گیا جو بھی واٹ ایور، آپ صوبے کی ترقی کی بات کریں. آپ کے پاس جو مسئلے آپ کے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق وہ مسئلہ حل نہیں کر رہا، میں اپنے صوبے کے آپ کے لیے نہیں، اپنے صوبے کے عوام کے لیے میں ان کا تحفظ کروں گا، میں ان کو لے کے آؤں گا. باقی میرے ساتھ سوچیے جو الیکشن ہوگا، سیاست ہوگی، پھر ہم کر لیں گے. رائٹ. لیکن جو ہم سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں آئے دن، جو آپ کی طرف سے سٹیٹمنٹس، آپ کبھی ان کو مناظرے کا چیلنج دے رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اپنے مرضی کا چینل جو ہے وہ پک کر لیں، سی ایم صاحب آ کے میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ تیار ہوں گے مناظرے کے لیے؟ دیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے زیادہ ٹائم ابھی پشاور میں گزارا ہے اور 1 مہینہ تقریباً اس سے زیادہ ہو گیا. اور میں جب مجھے ابھی ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہمارے 2 خیبر پختونخوا ہیں، ایک سوشل میڈیا کا ہے اور ایک گراؤنڈ کا ہے. کیونکہ جو ہمارا نظام تباہ ہو چکا ہے اسپورٹس کا،
نوجوانوں کے پاس کھیلوں کے گراؤنڈ غیر آباد ہیں. 15 میں نے کہا نا 15 سال سے ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے پاکستان کی اس میں میجورٹی پشتون ہے کے پی سے. کرکٹ گراؤنڈ جو ہے وہ غیر آباد ہیں. ہماری یونیورسٹیوں کا یہ حال ہے کہ وی سیز نہیں ہیں. باقی ہمارے بہت سے ایسے معاملات ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں جب میں ان کو نشاندہی کرتا ہوں. اور دیکھیں اتنی بڑی میں نے میڈیا کے ذریعے آپ کے چینلز کے ذریعے میں دیکھا کہ ہمارے جو وہاں پہ جو ہے ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل ہے جو سرکاری وکیل ہیں وہ سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو وی سیز اپوائنٹ کر لیے ہیں, گورنر صاحب جو ہیں وہ اس پہ سمری پہ سائن نہیں کر رہے ہیں. اور آج میں بھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں آج تک میرے پاس ایک سمری بھی نہیں ہے, سمری پہنچی نہیں ہے. اور اب اتنی بڑی عدالت میں شاید میں بھی ان کو مس کوٹ کیا گیا ہو, اس کو غلط فیڈ کیا گیا ہمارے وکیل صاحب کو, انہوں نے ڈیلیبریٹلی کیا, مجھے نہیں پتہ انہوں نے کیا تو آپ کو اپروچ ہی نہیں کیا گیا. مجھے جب اپروچ سمری آئے گی تو آئی ول ڈو اٹ ان اے منٹ, بٹ تھنگ آئی جو نہیں ہے. اور وہاں اتنی بڑی عدالت میں آپ چیف جسٹس کے سامنے ایسی بات کر رہے ہیں. میں نے ان کو ابھی لیٹر لکھا ہے, ابھی میں عید کے بعد ہو جائے گا. ہمارے جو صوبائی ہمارے جو ہیڈ ہیں اس کے اپنا لاء کے, کہ آپ اپنے اگر کمنٹس جمع کریں تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو اس میں رکھیں. اگر آپ نہیں رکھیں گے آل کانٹیکٹ دی اٹارنی جنرل کہ وہ سپریم کورٹ کی عدالت میں جائے اور میری طرف سے یہ کہیں کہ یہاں پر غلط بیانی ہوئی ہے, ایسی سچ کوئی نہیں ہے. 6-7 ایسی وی سیز ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ جو ایکٹنگ چارج ہے اللیگلی ان کو دی ہے. اللیگل مینس سی ایم اور گورنر آن بورڈ نہیں ہے, سیکٹری نے دے دی ہے. سی ایم بھی آن بورڈ نہیں ہے. سیکٹری نے لکھا ہے کہ آئی ہیو بین پلیز ٹو اپوائنٹ یو, ہی از ناٹ ایون پلیز. چانسلر کرتا ہے ود دی ریکمنڈیشن آف سی ایم آٹو. تو جو اس قسم کا آپ صوبہ چلائیں گے, ہم بولیں گے آپ اس کو ٹھیک کریں, آئین اور قانون کے مطابق چلائیں, اس میں کیا میں نے غلط بات کی ہے کہ آپ بولیں گے جی ایسے. کنڈی صاحب 100 دن سے زائد تو ہو چکا ہے عرصہ. پنجاب صوبے کے اس وقت ایک وہ ڈائریکشن کا تعین کرتے ہوئے ایک طرف وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بڑی ایکٹیو ہیں, بڑی متحرک ہے, اور دوسری طرف آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. کیا نمبر دیں گے دونوں کو آپ آن اے اسکیل آف 1 to 10؟ یہ دیکھیں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اب یہ نہیں کہ آپ کہیں پنجاب آگے ہے, یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھیں آگے یا پیچھے, لیکن ان کا کنڈکٹ ان کا لینگویج وہ یہ نہیں ہے جو یہ استعمال کرتے ہیں. آپ خود جج کر لیں کون سا سی ایم یا کون سا گورنر یہ لینگویج استعمال کرتے جو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو اب میں تو اس دن کے انتظار میں سنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے آپس میں راضینامہ ہو رہا ہے. راضینامہ ہو رہا ہے, ہو نہیں رہا کچھ ہو رہا ہے, لیکن مذاکرات اور یہ آن اینڈ آف ہی چل رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. تو میں دیکھتا ہوں پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان جب ایک ٹرک پہ سوار ہو گیا, آپ وہ منظر کشی کریں نا جو ایک ٹرک پہ ہوں گے, وہ آپ کو بہرحال جو یہودی مسلمان ہو رہے ہوں گے. مولانا صاحب کا وہ میں نام نہیں لے جب وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے لائیں گے. وہ شہباز شریف صاحب بھی ملاقات کر رہے ہیں, سارے مولانا صاحب کی طرف جو ہے وہ آگے. مولانا صاحب تو میرے علاقے کے ہیں, میرے لیے باعث عزت ہیں, میرے علاقے کے مشر ہیں. میں ان کی کو عزت اور احترام کرتا ہوں ایز اے بزرگ ہیں, ایز اے بڑا کہیں. سیاست ہماری اپنی اپنی ہے, لیکن مولانا صاحب کا جو میں تو ان کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے ساتھ غلط بیانی کروں یا ان کے نام میں بگاڑوں یا ان کو میں کوئی اور نام لوں, اور پھر جب موقع ہے میں کسی پارٹی لیڈر کے ساتھ جاؤں اور میں ان کے ساتھ آنکھیں نہ ملا سکوں. اب مجھے بتائیں نا کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہیں, اب لائبریریاں کھلی ہوئی ہیں, سرچ ہو رہی ہے کہ یہودی کو کیسے مسلمان ڈکلیئر کیا جائے, اور مولانا صاحب کو حضرت مولانا فضل الرحمان کیسے بلایا جائے. میں وہ نام نہیں لوں گا جو عمران خان سے لے کے یار ورقت تک کہتے ہیں. اب سی ایم صاحب ان کے خلاف بیان دیتے ہیں اور اسد کیسر صاحب ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو یہ خود بھی تو اپنا تعین کر لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے, یہ خود کنفیوز ہیں. رائٹ. کنڈی صاحب آپ کی اجازت سے مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. خیبر پختونخوا کے گورنر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیصل کریم کنڈلی صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. فیصل صاحب آپ کے حوالے سے بھی لوگوں نے جو آپ کی پرسنالٹی کا جو سائڈ ہمیشہ سے دیکھے آ رہے تھے وہ یہ تھا کہ آپ بڑے دھیمے, آپ بڑے ایک سافٹ اسپوکن اور بڑے ایک نرم گوشہ رکھنے والے انسان تھے, لیکن جس قسم کے آپ کے جو بیانات ابھی لیٹلی اور اسپیشلی ایور سنس یو assumed this charge جو نظر آ رہا ہے, یہ بھی آپ کی پرسنالٹی کا حصہ تھا؟ دیکھیں آپ عید کے دن سیاست کریں, کوئی گوشت کی بات کریں, کوئی تکے کڑھائی کی بات کریں, اس پر بھی آئیں گے, لیکن ناظرین کو بتائیں تو وہ جو ہے نا وہ نہاری کی بات کریں, کوئی جو ہے نا سری پائے کی بات کریں. ہم بھی آتے ہیں آپ جو ہے وہ عید کے دن بھی لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں. نہیں میں بالکل یہ انٹینشن نہیں رکھتی, لیکن میں صرف جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی پرسنالٹی کا یہ جو سائڈ, یہ رخ جو نظر آ رہا ہے, دیکھیں علینا ایسی بات نہیں. دیکھیں میں نے جب اوتھ لیا اس کے بعد میں نے 2-4 اسٹیٹمنٹس دیں اور ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دی کہ میں آئی ول بی برج بٹوین پروونس اینڈ فیڈریشن. گورنر ہاؤس سے کبھی آپ کو سازش کی بو نہیں آئے گی. آپ نے میرے پروگرام میں بھی سب کچھ ایسے ہوا, بٹ وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ بہت ہی کمزور قسم کا آدمی آئے گی, اور سارے یوتھی ہیں, جیسے وہ یوتھیوں کو لیکچر دیتے ہیں اور وہ سارے خاموش ہوتے ہیں, یہاں تک کہ گالم گلوچ بھی ہوتے ہیں, وہ یوتھی کہتے ہیں وہ نہیں کرنا کچھ.
تو ان کے کچھ سوالات تھے، ان کے میں نے جوابات دینے کی کوشش کی، اور کچھ سوالات میں نے بھی ان سے کیے. میں نے کہا بھی سر اس کے جواب دے دیں. تو پھر اب سوال کے جواب جب میں نے مانگے تو پھر ادھر ادھر فونیں لوگوں کو شروع کر دی، میرے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کیونکہ بہت ہمارا ایک دور کا ایک رشتہ بھی ہے، تو کامن فرینڈز اور رشتہ دار فونے کر رہے تھے. باقی بھی دور کا رشتہ بھی ہے؟ باقی بھی بہت سے لوگ فونے کر رہے تھے جن کو انہوں نے فونے کی کہ جی کنڈی صاحب ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں اور یہ نہیں بنتا. آپ جب لوگوں سے سوال کریں گے تو آپ کے بھی سوال ہوں گے. ابھی تو میں نے پہلے صفحہ کھولا ہے، ابھی تو کافی صفحے اور چیپٹرز آگے رہتے ہیں. آپ نے تو بلکہ ان کو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ وہ جو بدماش جو ہے میں وہ بن کر دکھاؤں گا اگر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ مجھے گورنر رہنے دیں. یہ مطلب کوئی یہ تھریٹ تھی ان کے لیے؟ اور میرے پاس ایک عہدہ ہے، اس عہدے اور اس سیٹ کا یہ وہ نہیں ہے کہ میں مطلب ہے کہ وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ جو کہ سی ایم صاحب دیتے ہیں میں نے اس سیٹ کا بے احترام کرنا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو پروسیس کہ اگر آپ کو ہم کس رول میں دیکھیں گے کہ اگر آپ کو ٹف ٹائم یا اگر یہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ایسا نہ ہو. دیکھیں جب اگر آپ کہیں کہ کسی غریب بندے سے بھی کہیں کہ میں نے آپ کو آپ کے گھر سے گھر کر دینا ہے، آپ کے گھر کے سامان اٹھا کے لے جائیں، تو کسی بھی غریب آدمی وہ آپ کو کر نہیں دے گا. گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا میرا حق ہے اور میں کروں گا. اور گورنر ہاؤس پہ کوئی چڑھائی کرے گا یا اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو پھر وہ مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے اس کو نپٹا جائے گا. اور ایک اٹیمپٹ یہ کر چکے تھے اسلام آباد میں، وہ جو بلاک نہیں گورنر ہاؤس پشاور کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ جو اسلام آباد میں بھی جو بلاک انہوں نے جو ختم کیا تھا، تو ایک یہ انہوں نے آپ کو وہ مجھے ان کی مجبوری کا انہوں نے بتایا تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں کسی وہ مجبوری کا مجھے احساس، وہ بلاک ایسے کہ ہم بڑے پڑوس میں بالکل ہی ساتھ ساتھ، تو ان کی ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری پھر پتہ چلتی ہیں. تو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کا وہ تھوڑا سا انہوں نے ریکویسٹ کیا مجھے کہ میں آپ نے بھی ریگارڈ کیا. ہم وہ کام نہیں کرتے جو کرتے ہیں، پھر ہم کیا کریں. آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں ہائی وے پہ دوڑ رہا ہوں؟ میں دوڑوں کبھی ہائی وے پہ؟ اس کو تو آپ نے دوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا نا. چلیں بہرحال، لیکن آپ نے کہا کہ صوبے کی جہاں پر بات آتی ہے، اسی صوبے کی عوام جو خواہشات رکھتے ہیں، جو خواب رکھتے ہیں، وہی بات نہیں ہے، ساری خواہشات بھی بات نہیں آپ ایک صوبے کی نمائندگی. تو پھر آپ ڈی پروگرام کا ابھی آپ عید کا پروگرام ہے، آپ جو اپنے ویورز کو بور کر رہی ہیں کہ سیاسی پروگرام کا، ہم سیاسی تھکے ہوئے ہیں وہ لوگ. نہیں میں بالکل بھی نہیں. ہم ناظرین سے بھی کے لیے بھی ہم اپنے آڈینس کے لیے چاہیں گے کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کا، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں، تو وہ ذرا پروسیس اس چیز کو بھی کرے. یہ بھی بتائیے جو ریزرویشنز آپ کی سیاسی جماعت کی جو ریزرویشن سامنے آئی ہے ایون بجٹ کو لے کر، اس پہ وہ اچانک سے سرفیس ہوئے، مطلب بجٹ پہ ایک دم سے سڈنلی ریئلائز کیا کہ اس پہ مشاورت نہیں ہوئی یا اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ دیکھیے میں زیادہ اس پہ اویئر نہیں ہوں کیونکہ میں زیادہ میٹنگس میں یا زیادہ ہوتا نہیں، میں پشاور میں زیادہ ہوتا ہوں. لیکن جو میں نے اسٹیٹمنٹس دیکھی تھی اور جو باتیں ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لے گا آن بجٹ بہت سی چیزوں پہ، تو اس پہ ان کی ریزرویشنس تھی اور کہتے ہیں ریزرویشنز دور ہوں تو پھر ہم بجٹ میں اس کا ساتھ دیں گے. ایون جو ڈیفیمیشن بل بھی تھا، ہاں ہر اس پہ تھا، تو ڈیفینیٹلی جب وہ آپ ریزرویشن ہوں گی یا آپ ان کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اعتراض تو کریں گے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں بھی ابھی ان کی جو کمیٹیز ہیں وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا شاید کوئی حل نکال لیں. اچھی بات ہے، ڈائلاگس کے ذریعے مسئلے کے حل نکلتے ہیں اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب اس مسئلے کا جو ہے حل نکالیں گے. لیکن ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے کمیٹی بنی ہے فاٹا اور پاٹا کے ٹیکسز کے اوپر. اور دیکھیں فارمر فاٹا کے ہیں یا مرج ڈسٹرکٹس ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، ڈسپلیس ہوئے ہیں، وار آن ٹیرر بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے. آج آپ ان کو 22 کے 23% آپ اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، سیلس ٹیکس، اور سیٹلڈ ایریا میں ہے وہ 14% کے 16%. حق تو یہ ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ وار آن ٹیرر، ابھی بھی حالات خراب ہیں. آپ ان کو ٹیکس پہ لگا رہے ہیں، کارخانے بند ہو جائیں گے، لوگ بے روزگار ہوں گے، لوگ کچھ کمائی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ پھر خدا نخواستہ ہتھیار اٹھائیں گے. تو لہٰذا میری ڈیمانڈ یہ ہے، اور میں پرائم منسٹر سے پہلے بھی ملا تھا کہ اس کی ایک کمیٹی بنائیں اور یہ چیزیں ختم کریں. لوگ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں. میں آج بھی پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا، اس کمیٹی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ فاٹا اور پاٹا کے لوگوں پہ جو اپنے ٹیکسز لگائیں اس کو زیرو کریں. پہلے وہاں پر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر عمل لے کے آئیں. پھر ماضی میں آپ نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کے اوپر 100 ارب روپے سالانہ خرچ کریں گے، وہ خرچ کرنا شروع کریں، اپنا اعتماد بحال کریں، پھر آپ جا کر یہ چیزیں کریں. رائٹ، بٹ ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کے نیچے سے سیڑھی کھینچ دے. اب آپ نے بھی پروگرام چلانا ہے اور آپ نے بھی چورن بیچنا ہے. نہیں میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، بڑا سادہ سا سوال ہے. میں چلا کاٹ دوں نہ پیر ہوں، مجھے تو لیکن چند صاحب نے بھی کچھ روز قبل انہوں نے کہا فیوچر پریڈکشن میں نہیں کر سکتا.
لیکن آپ کو کچھ ٹرینڈز تو نظر آ رہے ہیں. دیکھیں پالیٹکس از ڈے ٹو ڈے افیئر, تو لیٹس سی واٹ ہیپنس ٹمورو. اب میں کہوں کہ نہیں یہ تو نہیں ہوگا, خدا نخواستہ کل ہو جائے, بولوں کہ ہوگا اور نہ ہوگا. پیپلز پارٹی اب بولنا شروع ہو چکی ہے اور پہلے بھی پریڈکٹ کیا جاتا. اب ندیم افضل چند صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو نہیں گرائیں گے. پیپلز پارٹی ہمیشہ بولتی ہے. آپ کے ساتھ میں مہینے میں 2-3 پروگرام تو غالباً شاید کرتا ہوں گا. جب میں تھا تو ہم تو اس وقت بھی بولتے تھے, ابھی بھی بولیں گے. ہر پولیٹیکل پارٹیز کا کیا ہو کہ بولیں. لیکن پیپلز پارٹی ویٹ کس بات کی آپ کی سیاسی جماعت کر رہی ہے, کیونکہ آپ کی سیاسی جماعت کے روٹس تو واقعی میں آپ لوگ لوگوں سے قریب تھے. سو جب آپ کی جماعت کی سینئر رہنما تقریباً مورولے سبھی یہ بات کہیں کہ اگر ہمیں مارجنلائز کیا گیا ہماری جماعت کو تو ہم شاید اپنے روٹس پہ واپس چلے جائیں گے, اپنے روٹس کی طرف. دیکھیں انہوں نے یہ اس حوالے سے کہا تھا کہ اگر ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا بجٹ کے حوالے سے, اور یہ چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں جو ہماری ریزرویشن وہ دور نہیں کیے گئے, تو شاید ہم بجٹ میں ووٹ نہ کریں. اس کا مطلب کیا ہے گنڈی صاحب؟ ووٹ نہیں دیں گے تو نیچرلی حکومت سسٹین نہیں کرے گی. دیکھیں اگر آپ دیکھیں, آپ جو آپ ڈیفینیٹلی جب اتحاد میں گئے ہوں گے تو کوئی وعدے وعید ہوئے ہوں گے, کوئی کمٹمنٹس ہوئی ہوں گی. میں جب پرائم منسٹر سے ملا تھا میں 2-3 ایشوز ڈسکس کیے تھے, اس میں سے میجورٹی حل ہوئے. تنخواہوں کا میں نے اس کے بعد بھی پریس کانفرنس کی تھی, میں نے کہا کہ 25% بڑھائی جائے, وہ تقریباً 25% بڑھ گئی ہیں. باقی بھی ہمارے جو ایشوز تھے کے پی کے 2-3, چشمہ لفٹ کنال کا تھا, چکدرا دیر چترال موٹر وے تھا, ان پہ بات ہوئی. تو اس کے حوالے سے جو ہے میجورٹی ریزرویشن جو ہے وہ پرائم منسٹر نے دور کیے تھے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اگر کوئی ایشو چل رہا ہے یا کسی اور اتحادی جماعت کا چل رہا ہے تو بیٹھ کر ہی اور ڈائلاگس کے ذریعے مذاکرات حل ہو سکتے ہیں, اور ڈائلاگس کے ذریعے ہوں گے. ڈائلاگ کے ذریعے ہی نیچرلی, اور ڈائلاگ میں ایون اوپوننٹس کو بھی شامل کر کے مطلب ملک کو اگر آگے لے کر بڑھنا ہے. اور آپ نے اتنی بڑا فیور کیا ایون سی ایم صاحب کے لیے کہ آپ نے SIFC کے اجلاس میں ان کو نہیں بلایا, اور ابھی آپ نے ایڈمٹ کیا کہ آپ نے وزیر اعظم سے درخواست کی تھی کیونکہ آپ کے صوبے کی بات ہے. سو کیوں نہیں اب اس پولیٹیکل پارٹی کو بھی آن بورڈ لے کر مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے؟ سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف, وہ تو ابھی تحریک کیا نام ہے سنی اتحاد کونسل میں مرج ہو گئی ہے. وہ تو ان کی ریکوائرمنٹ تھی. اب تو تحریک انصاف میں کون بچ گئے, کون لوگ بچ گئے اور کون رہ گئے, کون چلے گئے سنی اتحاد کونسل میں, کون تحریک انصاف میں رہ گئے. دیکھیں یہ ایک پر مذاکرات سے مطلب قدرت, دیکھیں امتحان اور بار ہو گئے. یہ لوگ کہتے تھے نا کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو چکی ہے. اب مجھے بتائیں کہ چیئرمین عبوری چیئرمین جو بھی کیا وہ کون صوبے سے, کے پی سے. لیڈر آف دی ہاؤس ان سینٹ, لیڈر آف دی ہاؤس ان نیشنل اسمبلی, یہ بھی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے. یہ تو اچھا باگین کر رہی ہے نا آپ لوگوں نے. اب دیکھیں, اب مجھے بتائیں کہ وہ بھی کے پی تک محدود ہو کے رہ گئے نا. ان کو پورے پاکستان میں کوئی نہیں ملا. جنرل سیکرٹری آف PTI کے پی, تو سندھ پنجاب بلوچستان میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کو بنا لیتے ہیں. بٹ ان کا پرسنل ڈیسیجن ہے, پارٹی کا جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن ڈائلاگز آپ کہتی ہیں اور ہم بھی ہمیشہ کہتے ہیں ہونے چاہیے, لیکن ان لوگوں سے ڈائلاگز نہیں ہو سکتے. ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ یہ ایسا میٹیریل ہے جو کہ ڈائلاگس کو سمجھتے نہیں کچھ. پر یہ ان کی بھی ویسے ایک شرط ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نون لیگ MQM کے ساتھ ڈائلاگ کرنا بھی نہیں ہے. کریں گے, 1 سیکنڈ میں کریں گے. NRO دے دیں ابھی کر لیں گے. وہ کہتے ہیں ان سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہے, جس سے NRO مانگنا چاہتے ہیں. پر جن کے پاس اختیار ہے. دیکھیں چاہتے ہیں کہ 2018 کا ماحول ہو, وہ سین ہو, وہ لوگ ہوں جو ان کو گود میں اٹھا کے بیساکھیاں دے کے کندھے پہ بٹھا کے ان کو لے کے اور کہا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں. پھر وہ خود کہتے تھے کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتہ نہیں ملک کیسے چلتا ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں یا اپنی بیگم صاحبہ سے مجھے پتہ چلتا ہے یا TV سے پتہ چلتا ہے. وہ ایک بیان آپ نے دیکھو مشہور. اور پھر کہتے ہیں بالکل ہم ایک پیج پہ ہیں, ہمارا دفاع بڑا مضبوط ہاتھوں میں, ہماری فورن افیئر بھی یہ لوگ چلا رہے ہیں. سب کچھ یہ تھا. اچانک ان کو خیال ہے کہ نہیں اب تو ہم نے یو ٹرن مارنا ہے, کیونکہ اب ہم وہ نہیں, ہماری جو ہے بیساکھیاں گر گئی ہیں, ہمیں جو ہے فیڈر سے وہ فیڈنگ ختم ہو گئی ہے. تو پھر یہ باتیں کرتے ہیں. وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ جس کو سپورٹ مقتدر حلقوں کی حاصل رہی ہے وہ ناکام ہی ہوا ہے. بات صحیح ہے. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں. پر جن نے بیساکھیوں کا استعمال کیا ہے یا ان کو ضرورت پڑی ہے وہ نیچرلی سسٹین تو نہیں کر پا رہے. نہیں استعمال کرنا, کیوں بس کیا مانگ رہے ہیں. دے شوڈ ناٹ گیٹ اٹ. اگر تاریخ ایسی کہتی ہے پھر تو نہیں کرنا چاہیے. رائٹ. اب ناظرین کے لیے کنڈی صاحب فری ٹائم تو نیچرلی اب نہیں ملتا ہوگا ویسے, یہ تو آپ کے ساتھ وہی سیاست کی باتیں ہو رہی ہے. یہ بتائیے کہ کیا پسند ہے, گانا سننے زیادہ پسند ہے یا گانا گا بھی لیتے ہیں؟ گانے کی نوبت ہی نہیں آتی. انٹرٹینمنٹ, کیونکہ پالیٹکس سے ساری انٹرٹینمنٹ بھی, وہ کسی نے صحیح کہا تھا کہ ایک ہی پروگرام ہو رہا ہے, وہ نیوز ہے, وہ نیوز پروگرام ہے جس میں آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی مل رہی ہے, آپ کو ایک سسپینس بھی مل رہا ہے, تھرلر بھی ہے, ٹاک شوز ہیں.
डिसअपॉइंटमेंट भी है, एक्साइटमेंट भी है, कॉमेडी भी है। टाइम बहुत कम मिलता है अभी तो पेशावर में, और एज ए गवर्नरशिप उसमें यह है कि आपकी ऑफिशियल मीटिंग भी हैं, बाकी मीटिंग्स भी चल रही है, कॉल ऑन भी हो रही हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के डेलीगेशन भी मिलने आते हैं, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ट्रेडर्स हैं, तो ये सुबह से रात तक तो ये रूटीन चलती रहती है। गवर्नर का चार्ज संभालने से पहले क्या रूटीन होती थी? टाइम मिलता था? शाम को शुरू होते थे, रात को 11 बजे आप लोगों की जान छूटी थी हमारी 6-7 बजे। फिर हम घूम फिर के सारा वैसे मलबा। आप मुझे बताएं कितने चैनल इस मुल्क में हो गए? हर चैनल में जो है ना वो 6-7 से जो है ना 11 तक जो है ना वो पीक टाइमिंग चल रही होती है। बिल्कुल ऐसे। और आप मुझे बताएं कि हर अब आपका किसी के साथ एक ताल्लुक हो, मतलब आप अपने चैनल को देख लें, आपके चैनल में 2-3 लोगों के पास मैं जाता हूँ, बिल्कुल, और वो एक के साथ बैठता हूँ, दूसरा खफा, दूसरा नहीं आप माशाल्लाह से वैसे बड़ी एक्टिव हैं ऑन द होल, लेकिन दोस्तों सोशलाइज वगैरह करते हैं? पेशावर बहुत कम। पेशावर में सोल्यूशन है कि बाहर चले गए किसी के घर खाना खाने के लिए, किसी की चाय पीने के लिए, किसी की गम खुशी के लिए, तो ये शाम के टाइम को थोड़ा बहुत टाइम मिलता था। दिन में तो सारा ऑफिस वर्क और चीज़ होती हैं, फिर बीच में ये होता है कि इस्लामाबाद में मीटिंग्स वगैरह होती है, फिर इधर आ जाना पड़ता है। तो मैं शुरू में तो खैर सिंध गया था, मैं बताऊँ कि मैं कायद आज़म के मज़ार पे गया था, और मैं भी उसकी रिसर्च और भी कर रहा हूँ, और मुझे पता चला कि मैं वाहिद गवर्नर हूँ जो कि शायद 35 साल का मैंने रिकॉर्ड चेक किया, 35 ईयर्स KP का कोई गवर्नर कायद आज़म के मज़ार पे नहीं गया। पर नहीं गए? नहीं, अभी 35 से मैं पीछे जा रहा हूँ, कितने साल और हो गए। 35 साल तक आपने ये रिकॉर्ड निकाल के देखा कि कोई किसी ने भी? और मैंने अपने साथ भी, अब उसके बाद मैं अल्लामा इकबाल के मज़ार पे गया लाहौर में, अब मैं उधर भी चेक करूँ क्या पोजीशन है। फिर मैं बादशाही मस्जिद गया, वाघा बॉर्डर गए, लाहौर में कुछ एक्टिविटीज़ हमने की। उसके बाद जो है भी मैं सिंध और बलूचिस्तान भी जाना है, पेशावर में भी रहते हैं, तो चीज़ें चलती रहती हैं, एक्टिविटीज़ भी रहती हैं। अब वो कहते हैं कि आप गैर से, भाई मेरा एक ताल्लुक सियासतदानों के साथ है, तो मैं गैर सियासी कैसे बनूँगा? कायद आज़म सियासी नहीं थे, वो तो बन गए थे, वो सियासी नहीं थे, या बाकी जो गुजरे हैं वो सियासी नहीं थे, मेरे से पहले जो गवर्नर रहे वो सियासी नहीं थे, किसने क्या गैर सियासी थे? आपके स्पीकर की एक सीट के तकद्दुस है, यहाँ पे आपने कौमी असम्बली के स्पीकर का एक, आपने कई स्पीकर्स देखे होंगे जो इन जगहों से गुजरे हैं, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जो पिछले जो स्पीकर थे जो PTI के थे, उन्होंने तो सब कुछ मेरे ख्याल में रिकॉर्ड तोड़ गया, हर जगह मीटिंग पे भी बैठे होते थे, शायद गालिबन मैंने सुना कि पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में कभी कभी पहुँच जाते थे, और क्या क्या कुछ नहीं कहते। लेकिन चीज़ ये है कि आपके लोगों के साथ ताल्लुक़ है। अगर मैं लाहौर या कराची या पेशावर या इस्लामाबाद आऊँगा और मुझे कोई दावत दे खाने की, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, चाहे वो हरीफ भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी ओपोनेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हों, कोई भी हो, मैं जाता हूँ। मैंने बीच में वो किया था कि मैं जिस जुमे को भी पेशावर, मेरी कोशिश हुई थी एक तारीख़ी मस्जिद में मैं जाऊँ। मैं मस्जिद मोहम्मद ख़ान में मैं जो है वो मैंने पिछले जुमे में, हमारे बहुत ही एक शायर थे रहमान बाबा साहब, उनके मज़ार पे मैं गया, तो मेरी कोशिश है कि मैं एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ। सो ऑफ द रिकॉर्ड आप इवन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ भी है गपशप? देखिए, मैंने कहा कि मैं अपने सूबे का एक केस बनाना चाहता हूँ, जो हम कहते हैं ना मरकज़ ने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की, हमें पैसे नहीं दिए, ये नहीं है, तो मैं एक टास्क फोर्स टाइप या थिंक टैंक या जो भी कहें, हम KP का एक मुकदमा बनाना चाहते हैं, उसके लिए मैं तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बोल लेना चाहता हूँ। मैं शेरबाज़ साहब के पास गया हूँ, मैं जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब के ग्रुप के पास भी गया हूँ, मैं जमात इस्लामी के पास भी गया हूँ, मैं PTI के पास भी गया हूँ, इनके पास मैं गया हूँ, और मैंने उनसे कहा, अभी मैंने जाने NP और बाकी सब, तो उन्होंने मेरे साथ एग्री किया कि हम आपको 1 या 2 बंदे देंगे, वो बैठ कर यहाँ पर एक केस प्रेजेंट करें। जब वो केस बन जाता है, फिर हम जाके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मिलेंगे, हमारे सूबे का केस है, ये जेन्युइन रीज़न है, ये ऐसी चीज़ें, और उसके बाद फिर हम वो जो है उसके ऊपर अपनी जो है तहरीक है जो भी है उस पर शुरू करेंगे। That's very nice. कुंडी साहब, ईद के बाद सियासी मंजरनामा क्या बनते हुए देख रहे हैं? स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आ सकेंगे हम मुल्क को? ख्वाहिश है, और इंशाल्लाह कोशिश है कि स्टेबिलिटी की तरफ मुड़ जाए। ईद के बाद तो वही पॉलिटिक्स होगी, 2-3 दिन यही कुछ नज़र आ रहा होगा। आप देखें ईद के दिन सारी पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो ईद भी हो रही है पॉलिटिक्स, इससे पहले और इसके बाद भी हुई। नहीं, मतलब आवाम का कंसर्न तो मेन ये है कि आप हर फ्रंट पे जो चैलेंजेस हैं उसको थोड़ा रिजॉल्व करने की तरफ लेकर आए और स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आए। अब नौजवान को, और बिलखसूस आपके चलें सूबे के नौजवान को, किस तरह से हम एक होप दे सकेंगे? देखिए, आपने अपने यूथ को होप देना है, चाहे वो KP के हों, चाहे सिंध के हों, बलूचिस्तान के हों, या पंजाब के हों, AG के हों। आपकी 65% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। आप उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देंगे तो खुदा न खास्ता यूथ फिर जो है वो अगर गलत डायरेक्शन में चलेगी तो फिर उसका जिम्मेवार आज की पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, क्योंकि हमने उनको सही डायरेक्शन नहीं दी। जब वालदैन डायरेक्शन नहीं देते सही, तो डेफिनेटली कहते हैं कि जी वालदैन ने बच्चे को ख़राब कर दिया। आपने अपने बच्चों को डायरेक्शन देनी है, वो हम पॉजिटिव देते हैं या खुदा न खास्ता नेगेटिव देते हैं। तो
تو اگر پازیٹیو ڈائریکشن دیں گے تو ہماری یوتھ پازیٹیولی کام کرے گی. لیکن یہ ڈائریکشن کس طرح ملے گی؟ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو رونی صاحب سے جانیں گے کہ یہ ڈائریکشن ہم اپنے نوجوانوں کو اور کس طرح سے ان سے کنیکٹ کر پائیں گے، کیونکہ بڑے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ والے پڑوسی ملک میں بھی الیکشنز ہوئے اور اس کے رزلٹ سامنے جب آئے تو نظر یہ آیا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ کنیکٹ نہیں کر پائے، اور ایک یوتھ کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اب ایلیجیبل ووٹرز ہیں. ایون انڈیا میں پاکستان کے بھی 8 فروری کے انتخابات میں یہی کچھ دیکھا گیا. سو کس طرح سے کنیکٹ حکمران آج کے یوتھ سے کر پائیں گے؟ ایک بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا. کنڈی صاحب، ہم جو بریک سے پہلے آپ نے جس طرح سے کہا کہ ان کو ایک ڈائریکشن دینی ہوگی، کس طرح سے ڈائریکشن؟ کیا موجودہ قیادت جو موجودہ حکمران ہیں وہ ایک ڈائریکشن دے پا رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو؟ دیکھیں دینا چاہیے، اور ڈائریکشن کو اتنا مشکل کام نہیں ہے دینا. آپ نے اپنے نوجوانوں کو 60% آف یوتھ کو، میں کے پی میں نے بات کی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک یوتھ انگیجمنٹ ہے اور ایک وومن امپاورمنٹ ہے. ہمارے کے پی میں خواتین کے حوالے سے بہت ایسی چیزیں، جب آپ تعلیم حاصل کر لیتی ہیں اور ڈگری لے لیتی ہیں تو آپ کو جابس کے بڑے مسائل ہیں. میل سوسائٹی ہے، بہت سے جابس ہیں، چیزیں ہیں، اس کے اوپر ہمیں مطلب کام کرنا چاہیے. اور یوتھ کے لیے تو یوتھ کو آپ بالکل ڈائریکشن، جو بھی پولیٹیکل پارٹی یوتھ کو پراپر ڈائریکشن دے گی تو وہ پارٹی آگے نکلے گی. 45 لاکھ آپ کو یاد ہوگا اکنامک سروے رپورٹ بھی جو آئی ہے اس میں 45 لاکھ جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، وہ جاب لیس ہے اس وقت نظر آ رہے ہیں. سو نیچرلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے، اور 8 فروری میں تب بھی ویسے ریئلائز سیاسی جماعتوں کو نہیں ہوا کہ 8 فروری میں نوجوانوں کی کتنی بڑی تعداد تھی ایلیجیبل ووٹرز کے طور پہ. دیکھیں آپ نے ڈائریکشن دینی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ سرکاری ملازمت لے لے. پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھنا ہوگا، انڈسٹریز وغیرہ میں دیکھنا ہوگا. ابھی مجھے کل ہی غالباً پرسوں ایک ٹیم ملی تھی، پشاور سے آئی تھی، ان کے بڑے اچھے آئیڈیاز تھے، چیزیں تھیں، تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. جو ہے نا بہتری انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ کافی بہتری لے کے آئے گے. اور بجٹ کے لحاظ سے آپ کے اپنے پرسنل ویوز کیا ہیں کہ اس بجٹ کے تھرو جو ہے وہ ہم سارا ملبہ جو ہے سارا بوجھ عوام پہ ہی ڈال رہے ہیں؟ نہیں، عوام پہ نہیں، آپ نے عمرہ پہ بھی ڈالا ہے، باقی عوام پہ بھی بوجھ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہوگا، اور آپ کو اگر ابھی ٹیکس یا جو بھی کہ آپ کو عوام دے رہی ہے تو شاید اگلے سال جو ہے وہ چیز نہ دے. تو لہٰذا اس پہ بھی ہمیں بہت غور کرنا پڑے گا کہ ہم عوام کو کس طریقے سے جو ہے وہ ریلیف دے سکتے ہیں. اور نان فائلرز کی وہ جو شرح اتنی بڑھا کے کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نان فائلرز وڈ وانٹ ٹو کم انٹو دی ٹیکس نیٹ؟ دے ہیو ٹو کم. نہیں ضروری تو ہے، لیکن آپ کس طرح سے لے کر آئیں گے؟ نہیں، حکومت کے پاس پلان ہونا چاہیے، اور وہ پلان دیں کہ ہم نے یہ اس قسم کے طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے فائلر بنا کے اسے. کنڈی صاحب، ہم تو ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ پلان بھی موجود ہے، سسٹم بھی ان پلیس ہے، لیکن انٹینٹ نہیں ہے. نہیں ہوگا. ابھی دیکھیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو دیکھیں جب IMF کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو باتیں سناتے ہیں. کس سے سناتے ہیں باتیں؟ اس سے سناتے ہیں کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سعودی عربیہ جاتے ہیں اور وہی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب جس طریقے سے ہم SIFC کی بات کرتے ہیں، باقی کرتے ہیں، تو دیکھیں چیزوں کو آپ کو ڈائریکشن جو ہے وہ سمت جو ہے اس کا تعین کرنا ہوگا. آخر میں کنڈی صاحب کیا پیغام ہوگا پاکستان کی عوام کو اور آپ کے صوبے کی عوام کو؟ کیا پیغام دیں گے عید کے اس خصوصی موقع پر؟ اور آگے اگین کیونکہ بار بار ہم بھی مطلب ایک نا امیدی کی تو انسان بات نہیں کرتا، لیکن اپنے ملک کے لوگوں کو ایک امید دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا سابق نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے جس طرح سے کہا تھا کہ جس کو باہر جانے چلے جائے. سو یہ بہت لوگ جو ہے اس پہ ایک ریئیکٹیو ایک رسپانس آ رہا ہوتا ہے، رد عمل آتا ہے لوگوں کا. سو آپ کو اپنے لوگوں کو ایک امید تو دینی ہے، ایک ہوپ تو دینی ہے. دیکھیں انشاءاللہ ہم بڑے ہوپ فل ہیں. ہوپ ہوتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے. جب آپ ایک ٹنل میں جاتے ہیں تو ٹنل کبھی جب ختم ہوتی ہے تو اجالا آتا ہے. تو ہمیں برائٹنس کی طرف دیکھنا چاہیے. اور ہماری یوتھ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل فرسٹریٹڈ ہے، کیونکہ کھیلوں کے میدان اتنا بات نہیں جتنے ہونے چاہیے، باقی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کس طریقے سے ڈائریکشن لیس ہیں، ڈائریکشن اچھی دینی چاہیے. تو اگر ہم کو ڈائریکشن دیتے ہیں، پازیٹیو ڈائریکشن دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس میں کیپیسٹی، اور ہمارے وومن میں بھی ہے، خواتین میں بھی کیپیسٹی ہے کہ اس ملک کی بات اور سنبھال سکیں. ان کو آگے آنا چاہیے. پاکستان کے ہر طبقہ فکر کے شخص کو آگے آنا چاہیے. جو جس اچھا اس میں ہے کہ جو جس چیز فیلڈ، اگر مجھے نہیں پتا کہ میں نے اینکرنگ کیسی کریں، میں نے اینکر بننا ہے، کس کو بننا ہے کمپیوٹر کیسے آپریٹر، اس نے جو ہے کمپیوٹر آپریٹر بننا ہے. تو جب تک جس شخص کو، جس بچے یا بچی کو جب تک اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہو تو کیسے آپ چیزیں ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. بالکل. اور کنڈی صاحب آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ اب عید کے جیسے ڈیز اوور ہوں گے، کوئی فریش الیکشنز کی طرف تو معاملہ نہیں جا رہا؟ نہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ سو یعنی کہ موجودہ حکومت ول سیل تھرو؟
मेरे ख्याल में आपको यही लग रहा है? हाँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुर्दी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि नौजवानों को, हमारे मुल्क की यूथ को एक नेचुरली एक डायरेक्शन देनी है, और डायरेक्शन किसने देनी है? वो मौजूदा हुक्मरानों ने, मौजूदा क़यादत ने देनी है। सो बेहतर है कि जितने जल्दी जो है आप लोगों को एम्पावर करने की तरफ, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की जो बातें की जा रही होती हैं और जो पोर्टल्स बनाए जाते हैं, फोरम्स बनाए जाते हैं, उसको रियलाइज़ करते हुए, उसको यूटिलाइज़ करते हुए आवाम को होप भी दें और आवाम को वो अपॉर्चुनिटीज़ भी दें। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।